बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसिम फ़याज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम B.Ed 8638 जनरल साइंसेज स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पूरी बुक का रिव्यू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अब तक मैंने जितने भी बुक्स का रिव्यू किया है 7, 8, 10 या 9 सवालात बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बुक का कोई हिस्सा छोड़ दिया या कोई चैप्टर हमने मिस कर दिया है, बल्कि हमने ये लेक्चर इस तरह से डेवलप किया कि पूरी बुक के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे इन 9 सवालात में हमने कवर कर दिए हैं। अब कभी भी कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें कोई ऐसा सवाल हो जो इन लेक्चर्स में ना मैंने पढ़ाया हो या मैंने ना एक्सप्लेन किया हो। तो अक्सर तलबात पूछते हैं या परेशान होते हैं कि कहीं ये क्वेश्चन एनफ होंगे या नहीं होंगे। तो ये उनकी आसानी के लिए और उनको तसल्ली देने के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये देखने और इसके साथ साथ जो मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर देता हूँ PDF फॉर्म में, आपने वो देखनी है और आपका पेपर इंशाल्लाह जैसे सबके ऑलरेडी अच्छे हो चुके हैं, हो रहे हैं, आपका भी अच्छा होगा। तो घबराना नहीं है, एतमाद करना है, क्योंकि इसी एतमाद पर मेरा और आपका ये ताल्लुक़ कायम है। तो बिला ताख़ीर आज की वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं और इल्तमास यही है नए आने वालों से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करती जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज साइंटिफिक इंक्वायरी आल्सो हाईलाइट द नेचर एंड पर्पस ऑफ टीचिंग साइंस। साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है, यानी साइंसी तरीका तदरीस क्या है और इसकी नेचर क्या है, इसके मकासद क्या है, साइंस के मकासद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। साइंटिफिक इंक्वायरी रेफर्स टू द डाइवर्स वेज इन विच साइंटिस्ट स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब वो तमाम तर तरीक़ेकार हैं जो कि साइंसदान इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ राज़ों से पर्दा उठा सकें। और जब वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद जब वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं दुनिया के हक़ाइक़ के बारे में, तो इस सारे अमल को साइंटिफिक इंक्वायरी कहा जाता है। यानी वो साइंस की बुनियाद पर तजर्बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद जब वो किसी नतीजे को अख़ज़ करते हैं तो इस सारे अमल को साइंटिफिक इंक्वायरी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब सेब गिरा था तो साइंसदान ये तजर्बा करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ग्रेविटी की वजह से सेब नीचे गिरा है। ठीक है जी, नीचे ही क्यों गिरा है, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। तो ये सारे जो सवालात और जवाब, जो तनकीदी सोच है ना, इसको साइंटिफिक इंक्वायरी कहा जाता है। अब इसको मज़ीद अगर हम एक्सप्लेन करें कि टीचिंग में इसका क्या पर्पज़ है या ये किस तरह से साइंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो दर्ज झैल हैं और साथ साथ ये हम फ़वाइद भी डिस्कस कर रहे हैं। साइंस एज़ नॉलेज, सबसे पहले तो हम साइंस को एक इल्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इल्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं किन चीज़ों को जानने के लिए। सबसे पहले द वर्ल्ड इज़ अंडरस्टैंडेबल। दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं या हो रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो साइंस हमारी मदद करती है उनको समझने में। ठीक है, जैसे सेब नीचे गिरा था तो क्यों नीचे गिरा था, जब तक ये सामने नहीं आई थी बात कि ग्रेविटी की वजह से गिरा है, तब तक हम इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे। तो साइंस एक नॉलेज के लिए नॉलेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ ड्यूरेबल। दूसरी बात, अगर हम साइंस को इल्म के तौर पर इस्तेमाल करें तो कहता है कि साइंस से हासिल होने वाली या साइंसी तहकीक से हासिल होने वाले जो इल्म है, जो नतीजा है, वो ड्यूरेबल है, पायदार है, यानी उस पर हम अपना इन्हिसार कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना कि सेब ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा था, तो ये दलील इतनी अच्छी थी, इतनी वाज़ेह थी कि आम बंदा इसको समझ गया और इस बात को मान लिया है। वरना अगर कोई नाक़िस सी दलील होती कि फ़लाँ वजह थी तो सेब नीचे इसलिए गिरा था, तो हम लोग शायद उसको ना मानते। ठीक है, तो ये कह रहा है कि साइंस से हासिल होने वाला इल्म ड्यूरेबल है। साइंटिफिक नॉलेज के हैं जो साइंस से हासिल होने वाले तजर्बात से हासिल होने वाले जो नताइज हैं वो वक्तन फ़क्तन हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। ठीक है जी। साइंस कैन नॉट प्रोवाइड कंप्लीट आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। बहुत अच्छी बात की है ना कि अगर हम साइंस को इल्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात साइंस नहीं देती, यानी मावराए अक्ल, मावराए फ़हम ऐसी बातें हैं। तो साइंस को ही अक्ल कुल नहीं समझ लेना। ठीक है, ये इल्म हासिल करने का एक ज़रिया ज़रूर है, लेकिन इसी पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार नहीं करना। अब साइंस को अगर हम एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, समझ लें कि एक चीज़ के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है और हम इससे क्या क्या नताइज अख़ज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी साइंस के तरीक़ेकारों को इस्तेमाल करके जो जो हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे वो फैक्ट प्रूवन फैक्ट हैं, साइंटिफिक साइंसी वाले से वो फैक्ट हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेब ग्रेविटी की वजह से गिरा था नीचे,
اگر 10 بندے مان رہے ہیں اور ایک بندہ نہیں مان رہا تو اس ایک کو نہ چاہتے ہوئے بھی 10 کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ ان کے دلائل فہم پر مبنی تھے۔ سائنٹیفک کانسیپٹ، سائنس کے طریقہ کار کے استعمال سے، سائنسی علم کے استعمال سے ہم بہت سارے نظریات ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ ایسے نظریات ہوتے ہیں جو کہ بعد میں قانون بھی بن جاتے ہیں، اور ایسے قانون ہوتے ہیں جن کو سارے بندے ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جن کو عملی زندگی میں لاگو نہیں کیا جا سکتا اور جن کو ہم قبول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ سائنس ایز پروسیس دیکھیے، دا پروسیس اسکلز آر ایکچولی دا اسکلز دیٹ آر سائنٹسٹ یوز ٹو سالو پرابلمز اینڈ فائنڈ آنسر۔ سائنس ایز اے پروسیس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام تر اسکلز، وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر ایکوپمنٹس جو ایک سائنٹسٹ استعمال کرتا ہے تاکہ مختلف مسائل کے اور مختلف سوالات کے جوابات ڈھونڈ سکے، تو یہ جو سارا عمل وہ ایک سائنٹسٹ کرتا ہے نا، اس کو سائنس ایز اے پروسیس کے طور پر لیا جاتا ہے۔ بیسک سائنس پروسیس اسکلز آر ایز فالوز۔ عام طور پر جب ہم کوئی بھی سائنسی طریقہ کار یا سائنسی گیجٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں درج ذیل چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ رولز ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے۔ سب سے پہلے آبزرویشن، جو بھی آپ تجربہ کریں گے یا سائنٹیفک نالج اپلائی کریں گے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، آبزرویشن کی ضرورت ہے، یعنی اگر ذرا سی بھی کمی بیشی کوتاہی کریں گے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے کمیونیکیشن، ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے سے سینئر، اپنے سے جونیئر اور اپنی پوری ٹیم سے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے اس سارے سائنٹیفک پروسیس کے دوران۔ کلاسیفیکیشن، آپ نے مختلف مسائل کی گروپ بندی کر دینی ہے، مختلف آپ نے ایکوپمنٹس کو گروپ میں تقسیم کر دینا ہے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اور ایک ایک چیز کو میئر کرنا ہے۔ میئرمنٹ کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ کے سامنے کویسچن تھا اس کو سولو کرنے کے لیے جو آپ نے ٹپس اپلائی کیے ہیں، جو فارمولے آپ نے لگائے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس فارمولے سے یہ سوال حل ہو رہا ہے، اس فارمولے سے حل ہو رہا ہے، اس فارمولے سے حل ہو رہا ہے، تو جس فارمولے سے حل ہو رہا ہوگا آپ نے اس فارمولے کو ہی استعمال کرنا ہے۔ اور اینڈ پر آ جاتا ہے پریڈکشن کا مطلب پیش گوئی کرنا، یعنی آپ نے 2 جمع 2 یہ پڑھا ہے کہ 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی فارمولہ سیکھا ہی ہے نا، آپ نے ایڈنگ کا فارمولہ، جمع کرنے کا فارمولہ سیکھا ہی ہے، ٹیچر نے سکھایا ہے، تو اس کے تحت آپ نے کہا ہے کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، تو اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے کل آپ کے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ جی 3 جمع 3 6 ہوں گے، اگر 2 جمع 2 4 ہیں تو 3 جمع 3 6 ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آپ پریکٹیکلی اس کو پڑھیں گے یا جو اسٹوڈنٹس پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس بات کو مان جائیں گے، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی پروون باتیں ہیں۔ تو یہ پہلا کویسچن تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوسرے کویسچن کو پڑھیں گے، ایکسپلین ایمز گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف سائنس ایجوکیشن، آلسو ہائی لائٹ سائنس ان اسکول کریکولم وتھ لیولز آف آبجیکٹیوز۔ ایم، گول اور آبجیکٹیو میں کیا فرق ہے اور سائنس ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے واضح کرنا ہے، بالخصوص اسکول کا جو نصاب ہے، کریکولم ہے، اس میں سائنس ایجوکیشن کا کیا کردار ہے اور سائنس ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے، کتنی نہیں ہونی چاہیے، ان پر بحث کریں۔ اور جو سائنس کے لیول ہیں، یعنی آپ نے سائنس پڑھانی اور کچھ آبجیکٹیو اچیو کرنے، تو وہ آبجیکٹیو کون کون سے ہوتے ہیں، کتنے مراحل میں آپ وہ آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں، ان کو ابھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، ایم، گول اور آبجیکٹیو تینوں سیم چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی پریشان نہیں ہونا یہاں پر کہ تینوں کو کس طرح ڈیفائن کریں گے، لیکن پھر بھی ہلکی ڈیفینیشن ان کی لکھی ہے، چیک کرتے ہیں۔ ایم از اے پرپز اور انٹینشن، ایم کا مطلب ہوتا ہے مقصد یا پھر ارادہ۔ گولز آر کلیئر اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، گول کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے نا، جو بھی ارادہ آپ نے بنایا ہے اس کو گول کہتے ہیں۔ یعنی ایم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ارادہ جو خیال ہے ذہن میں ابھی کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، اور گول میں آپ نے اس ارادے کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس منزل کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں بنا کر لکھ لیتے اپنے پاس۔ اور آبجیکٹیو کو دیکھیے، آبجیکٹیو آر دا ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ، آبجیکٹیو سے مراد وہ تمام تر سرگرمیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ آپ سمجھیے، ایم سمجھ لیں آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنا ہے، اور گول سمجھ لیں جو نقشہ آپ نے بنایا آپ نے اس کو کاغذ پر لکھ لیا ہے، اور آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جو نقشہ آپ نے کاغذ پر بنا لیا ہے، جو سٹیپس آپ نے لکھ لیے ہیں، ان سٹیپ پر عمل کرنے کا نام آبجیکٹیو ہے۔ یہ آپ کی آسانی اور سمجھ کے لیے اتنا کافی ہے، باقی یہ آپس میں ملے جلیں، کبھی ایم کے لیے ہم گول بھی استعمال کرتے ہیں، آبجیکٹیو بھی استعمال کرتے ہیں، تو زیادہ کنفیوز نہیں ہونا۔ سائنس ان دا اسکول کریکولم، اسکول کے کریکولم میں سائنس کا کیا کردار ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب سائنٹیفکلی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہپوتھیسس، ہپوتھیسس بیسیکلی مفروضے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نظریات ہی ہوتے ہیں۔ آبزرونگ اینڈ کنسٹرکٹنگ ہپوتھیسس، سائنس اب تب استعمال کرتے تاکہ آپ کریکولم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے کچھ مفروضات بنا سکیں، کچھ نظریات بنا سکیں۔ پریڈکٹنگ،
پھر آپ ان مفروضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے پریڈکشن کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سلیبس بنایا ہے، یہ جو سٹیپ ہم نے ڈرا کیے ہیں، یہ بچوں کے لیے فروٹفل ہے یا نہیں، یہ جو نصاب ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ جو آپ نے اب گول سیٹ کر لیے ہیں، ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ یعنی کہ پہلے آپ نے 3 مہینوں میں 2 چیپٹر پڑھانے یا 3 پڑھانے ایکسرسائز سمیت، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کورس ہمارا کور ہو جائے گا 12 چیپٹرز کا یا نہیں ہوگا، تو یعنی آپ بیسیکلی پلاننگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیرنگ آؤٹ انویسٹیگیشن، اس کا سیمی مطلب ہے ود این ایمفسس آن فیئر ٹیسٹنگ۔ اب آپ نے جو 1 مہینے میں یا 2 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں جو بھی کورس پڑھایا، آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کتنا بچوں کو سمجھ آیا، اس کے لیے آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور فیئر ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یعنی 6 ماہی 6 ماہی یا پھر 9 ماہ اور سالانہ جو پیپر ہوتے ہیں وہ فیئر ٹیسٹنگ میں آتے ہیں۔ ریکارڈنگ اینڈ انالائزنگ رزلٹ، پھر جو رزلٹ آتے ہیں آپ ان کو جج کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کریکولم بنایا ہوا ہے کیا وہ مقررہ وقت میں مکمل ہو چکا تھا، کیا بچے مقررہ وقت میں وہ خاص کریکولم جو وہ پڑھ چکے ہیں وہ سیکھ چکے ہیں یا نہیں۔ شیئرنگ اینڈ ڈسکسنگ فائنڈنگ، پھر آپ پیپر لینے کے بعد 3 مہینوں کے بعد 6 مہینوں کے بعد آپس میں بچوں کے رزلٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ بچے نے یہ سیکھا ہے، یہاں پر اس کی کمی ہے، یہاں پر وہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے مطابق دوبارہ سے آپ اثر نو اگلے 6 ماہ کے لیے، اگلے 3 ماہ کے لیے یا پھر پورے سال کے لیے دوبارہ سے آپ پلاننگ کرتے ہیں سائنٹیفیکلی، یعنی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ نے نئے سرے سے پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی ہے۔ ایکسٹینڈنگ تھنکنگ ٹو ایکوموڈیٹ نیو فائنڈنگ، یعنی جو بھی آپ نے نتائج اخذ کیے ہیں، امتحان لے لیے ہیں بچوں سے، ان کا جو بھی رزلٹ ہے ان کو دیکھ کر آپ نے دوبارہ سے پلاننگ کی ہے اور دوبارہ سے گول اچیو کرنے کے لیے آپ رواں دواں ہو چکے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے ڈیفائن ایکشن ریسرچ ان ڈیٹیل اینڈ آلسو ہائی لائٹ دا لیولز اور اسٹیجز آف ایکشن ریسرچ۔ ایکشن ریسرچ کیا ہے اور اس کے جو اسٹیجز یا پھر لیولز ہوتے ہیں وہ بیان کیجیے۔ دا پروسیس بائی وچ پریکٹیشنرز اٹیمپٹ ٹو اسٹڈی دے پرابلم سائنٹیفکلی، وہ سارا عمل جس میں ایک بندہ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مسائل کو حل کرنے کے بعد وہ دوسروں کو رہنمائی دے سکے، گائیڈ کر سکے، ان کی غلطیوں کو درست کر سکے، یا پھر کوئی بھی جو مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے اس کو تفصیل کے ساتھ دوسروں کے سامنے ڈسکس کر سکے اور اس مسئلے کے بارے میں کچھ فیصلے کر سکے کہ اگر آپ نے چھت پر جانا ہے تو آپ کیسے جائیں گے، نیچے سے چھلانگے لگاتے رہیں گے یا پھر وہ جو دیوار کے جو داڑے ہوتے ہیں ان داڑوں کی مدد سے جائیں گے یا پھر سیڑھی کی مدد سے جائیں گے یا پھر وہ جو چھت کے ساتھ سیمنٹڈ سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں ان کی مدد سے آپ چھت پر جائیں گے۔ تو یہ کچھ ڈیسیجن ہوتے ہیں جو کہ سارے ایکشن ریسرچ کے زمرے میں آتے ہیں، تو اسی کو ایکشن ریسرچ کہتے ہیں بیسیکلی۔ بس یہ یوزفل ڈیفینیشن آپ خود پڑھ لیجئے گا، سارا میں نے سمرائز کر دیا ہے۔ اب اس کے سٹیجز کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ایکشن ریسرچ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے جب سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہیں، سائنسی طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو کن کن مرحلوں سے گزرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلا آپ پلان کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ ہم نے استعمال کرنا ہے، یعنی چھت پر جانا ہے، نیچے سے کھڑے ہو کر چھلانگے لگا کر اوپر جائیں گے یا دیوار پر چڑھ کے اوپر جائیں گے، یا پھر جو آپ نے لوہے کی یا لکڑی کی سیڑھی بنائی ہوئی ہے آپ نے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، چھت پر جائیں گے، یا پھر جو نیچرل گھروں میں سیڑھیاں ہوتی ہیں ان کی مدد سے آپ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پلاننگ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پلاننگ کے بعد ایکشن کرنا ہے، جو بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپ نے فائنل کر لیا اور پھر اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ جو طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے کیا اس طریقے کے تحت آپ چھت پر پہنچ پا رہے ہیں، یعنی آپ نے کہا تھا کہ ہم دیوار کی مدد سے چھت پر جائیں گے، اب آپ چڑھ رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں، تو پھر آپ نے بیٹھ کر سوچنا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، غلطی ہے تو ہم نے طریقہ چینج کرنا ہے۔ ریفلیکٹ کا مطلب بھی وہی ہے کہ آپ نے اپنے طریقے کو تبدیل کرنا ہے۔ پھر دوبارہ سے پلاننگ کرنی ہے کہ ہاں جی ایک طریقہ تو چلا گیا دیوار سے چڑھنے والا، اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سیڑھی لگاتے ہیں، تو پھر آپ پلاننگ کریں گے۔ پلاننگ میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ سیڑھی کی مدد سے چڑھیں گے، پھر آپ نے سیڑھی کی مدد سے چڑھنا شروع کر دینا ہے، ایکشن کر دینا ہے، پھر آپ دوبارہ سے آبزرو کریں گے، اب تو آپ چھت پر پہنچ چکے ہوں گے، لیکن اگر سیڑھی چھوٹی ہے تو آپ کو دوبارہ سے نیچے اترنا پڑے گا، آبزرو کرنا پڑے گا کہ یار چھت پر تو میں پھر بھی نہیں چڑھ سکا، دوبارہ سے بیٹھیں گے، ریفلیکٹ کریں گے کہ کیا غلطی ہے میری دی، عکس آپ دیکھیں گے سارا جو آپ نے عمل کیا اس کا، اور پھر دوبارہ سے آپ جو گھر کی مین سیڑھی ہیں وہاں سے آپ چڑھ کر چھت پر چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے بیسیکلی سٹیجز ہیں ایکشن ریسرچ کے۔ کویسچن نمبر 4 ہے ایلیبریٹ ان ڈیٹیل دا کانسیپٹس آف لرننگ۔ لرننگ کے جو کنسیپٹ ہیں، سیکھنے کے جو کنسیپٹ ہیں، جو نظریات ہیں، وہ کون کون سے تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ کانسیپٹ آف لرننگ کیا ہوتے ہیں۔ کانسیپٹ آف لرننگ ڈسکرائبس دا پروسیس بائی وچ ایکسپیرئنس الاؤز اس ٹو پارٹیشن
objects in the world into classes for the purpose of generalization, discrimination and inference. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق اپنے تجربات کی بنیاد پر مختلف چیزوں کو جو دنیا میں موجود ہیں ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکیں، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکیں، ایک کو دوسری سے مختلف کر سکیں اور مختلف مقاصد کے حصول کے لیے مختلف چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، اب آپ نے سائنسی طریقہ کار کی مدد سے، اپنے تجربے کی مدد سے، اپنے علم کی مدد سے آپ نے بتانا ہے کہ سورج اور چاند میں کیا فرق ہے، چاند اور ستاروں میں کیا فرق ہے۔ اب جب آپ نے فرق کر لیا تو پھر آپ نے ستاروں کے ساتھ کچھ خوبیاں جنرل کر دی کہ ستاروں کی خوبی کیا ہے کہ وہ خود نہیں چمک سکتے، چاند کی خوبی کیا ہے کہ وہ خود نہیں چمک سکتے، یعنی ان کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی لیتے ہیں اور چمکتے ہیں، یہی ان کی ڈسکرمنیشن ہے اور یہی آپ نے ان کے بارے میں فائنل ڈیسیشن کر لے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے لرننگ، یعنی ایک چیز کے بارے میں آپ کس کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ نے اب ڈیفائن کرنے۔ اب 3 کانسیپٹس اور ٹائپس آف لرننگ۔ لرننگ کے بیسیکلی 3 مین کانسیپٹ ہیں یا پھر ٹائپس ہیں۔ پہلی انکوائری بیسڈ، دوسرا ہے جناب ایکٹیویٹی بیسڈ اور تیسرا ہے لرننگ سائیکل۔ لرننگ سائیکل سے مراد عام نارمل جو ہمارا روزمرہ کا اسکول میں سیکھنے کا طریقہ کار ہے، یہ وہی ہے لرننگ سائیکل۔ باقی بات کرتے ہیں انکوائری بیسڈ کی۔ انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ سوال و جواب کرنا، تحقیق کرنا۔ انکوائری بیسڈ لرننگ از این اپروچ ٹو لرننگ دیٹ ایمفسائزز دا اسٹوڈنٹس رول۔ اس میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے طالب علموں پر، طلباء و طالبات پر۔ ٹیچر صرف آپ کو گیس دے گا، اس کے بعد جتنا بھی کام کرنا ہے بچوں نے خود کرنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم گیند کو ہوا میں اچھالیں گے تو گیند نیچے گرے گا، بس۔ اب آپ ٹیچر ہیں، آپ چپ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے بچوں سے پوچھا بیٹا جی گیند کو اوپر پھینکتے تو اوپر کیوں نہیں جاتی، نیچے کیوں گرتی ہے؟ نیچے جب وہ گرتی ہے تو بال زمین سے ٹکرا کر 1 بار 2 بار 4 بار 5 بار جمپ کیوں کرتی ہے، یا پھر 4-5 بار جمپ کرنے کے بعد زمین پر رک کیوں جاتی ہے؟ اب یہ سوالات اپنے بچوں سے کرنے اور بچے ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ماحول کو آبزرو کریں گے۔ تو اس طریقے سے جب آپ بچوں کو سکھائیں گے یا بچے سیکھ رہے ہوں گے تو اس کو کہیں گے انکوائری بیسڈ لرننگ، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں بچے آپ سے سوالات کریں گے، آپ نے بچوں کو حوصلہ دینا ہے کہ وہ سوالات کریں گے۔ بیسیکلی یہ ارسطوٹل جو ہے نا، سقراط جو ہے، یہ اس کا طریقہ تدریس تھا کہ وہ بچوں کو کوئی بات بتاتا تھا، پھر اس کے بارے میں بچوں سے اوپینین لیتا تھا، کوسچننگ کرتا تھا ان سے، پھر وہ جو تمام تر بچوں کی جو مشترکہ رائے ہوتی تھی، جو کوئی تو صحیح جواب دے دیتا تھا نا، تو پھر زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک جو لائق ہوتا ہے اسی کی بات پر سارے ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی طریقہ یہ تھا کہ جو مین ریزن، جو مین طریقہ، جو مین وجہ سامنے آتی تھی، یہ اس کو اپنی آنسر کے ساتھ جوڑ کے بچوں کو ایکسپلین کر دیتا تھا۔ اس طرح بچوں کا کانسیپٹ بھی پکا ہو جاتا تھا اور وہ زیادہ بہتر انداز سے سیکھتے تھے۔ تو یہ انکوائری بیسڈ یعنی کوسچننگ کرتے رہنا۔ دوسرا ایکٹیویٹی بیسڈ، اس میں کیا کرتے ہیں ٹیچر بچوں کو مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں۔ جیسے مجھے یاد ہے آج بھی 4 سال پہلے جب میں 4تھی کلاس یا 3ری کلاس کے بچوں کو پروناؤن سکھا رہا تھا تو میں نے مختلف بچوں کو نام دے دیا، یعنی کسی بچے کا نام علی تھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ پروناؤن آئی ہیں، ایک بچے کو کہہ دیا آپ ہی ہیں، ایک کو کہہ دیا آپ شی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے ان کے نام کی پرچیاں بنا کر ان کو مختلف گملوں میں، پودوں میں اور دیواروں میں چھپا دیا تھا، اور پھر میں نے بچوں کو کہا کہ آپ اپنے نام کی پرچی ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ اپنے نام کا پروناؤن ڈھونڈیں گے، اور اس پرچی پر اس پروناؤن کا مطلب بھی لکھا ہوتا تھا، اور اب آپ کا نام علی احمد نہیں ہے، آپ کا نام آئی ہوئی دے یو ہی شی اٹ میں سے ہے۔ تو جو بچہ اپنے نام کی پرچی پہلے ڈھونڈ لے گا وہ مجھے بتا دے گا۔ تو اس طرح یہ میں ان کو کانسیپٹ سکھا رہا تھا ایکٹیویٹی کرا کے پروناؤن کا، تو بچوں کو ابھی تک یاد ہے، وہ بھولتے نہیں اس طرح، تو اس طرح سے ذرا جلدی سیکھ جاتے ہیں بچے۔ کویسچن نمبر 5 ہے ایکسپلین ان ڈیٹیل دا ٹیچنگ آف دا کانسیپٹس آف فزکس، کیمسٹری اینڈ بایو۔ اب دیکھیں یہ سارے سائنس سبجیکٹ ہیں۔ اب کہتا ہے کہ آپ نے سائنس سبجیکٹ کو پڑھانے کے جو طریقے اڈاپٹ کرنے ہیں، کس طرح سے آپ پڑھائیں گے، وہ طریقے آپ نے بیان کرنے ہیں۔ It focuses on the knowledge in science important to transmit and the methods that may be most appropriate for transmitting this knowledge۔ بیسیکلی یہ جو سائنس کی ٹیچنگ ہے نا، اس کو کہتا ہے کہ اس میں آپ نے وہ طریقے اڈاپٹ کرنے، وہ مناسب طریقے آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں جن کی مدد سے آپ بہترین سے بہترین انداز میں نالج کو آگے ٹرانسمٹ کر سکیں، بچوں کو دے سکیں۔ اب بہترین سے بہترین انداز کیا کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے انوالو اسٹوڈنٹس۔ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں پریکاشنری میجرز، احتیاطی ساری دے کر آپ بچوں کو انوالو کریں اور پھر ایکٹیویٹیز کرائیں اگر آپ لیب میں ہیں تو۔ پھر ٹیچر کو جتنے بھی آپ نے وہ سائنس گیجٹس استعمال کرنے ہیں
ان کا استعمال کا پتہ ہونا چاہیے بچوں کے حوالے سے، اور اپنے حوالے سے ساری احتیاطی تدابیر پتہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے بچوں کو انگیج کرنا ہے، بچوں کو پہلے آپ بتا دیں کہ یہ ورنیئر کیلیپر ہے، یہ فلانا آبجیکٹ ہے، یہ فلانا آبجیکٹ ہے، تو آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی پھر آپ نیکسٹ ٹائم آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا، تو آپ بچوں کو بیٹا جی ورنیئر کیلیپر ڈھونڈ کے دو، تو فٹافٹ بچے وہی والا گیجٹ اٹھا کر آپ کو دیں جس کی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے۔ تو بچوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے، ان کو یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ مسٹ لرن بائی ڈوئنگ، بات وہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ نے ایکٹیویٹی کرانی ہے، ان کو ساتھ انگیج کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سارا کام خود کرتے جب بچوں کو صرف آپ دیکھتے رہے، نہیں، آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے۔ بیٹا جی اب ہم ہائیڈروجن بنانے لگے ہیں تو اب یہ کیمیکل ڈالنے لگے ہیں، یہ کیمیکل ڈالنے لگے ہیں، یہ ہم کیف استعمال کرنے لگے ہیں، یہ والا ہم نے وہ برتن استعمال کرنا ہے تو یہ اٹھا کے دو، اس طرح ان کو انوالو کرنا ہے۔ یوٹیلائز ایز مینی ڈفرینٹ اپروچز ٹو سائنس ٹیچنگ، جتنا زیادہ آپ سائنسی طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، احتیاط کے ساتھ وہ ساری آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے جتنے بھی کانسیپٹ آپ فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، بایو پڑھا رہے ہیں، یہ جتنے بھی آپ سائنس کے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے پریپریشن کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے سارے جو سائنسفک ایکوپمنٹس ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، جو میتھڈ ہیں وہ پریزنٹ کرنے ہیں، پھر آپ نے جو نتائج آپ کے سامنے آئیں اور جن مراحل پر آپ نے عمل کر کے جو خاص نتائج حاصل کرنے تھے وہ خاص نتائج اور جو نتائج آئے ہیں ان کا آپس میں کمپیریزن کرنا ہے، ایبسٹریکشن کرنی ہے، یعنی کہ کتنے نتیجے کو ہم حاصل کر پائیں اور ہماری کیا کیا ریکوائرمنٹس تھیں، ان میں سے کیا کمی رہ گئی ہے۔ مزید آپ جنرلائزیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ دوبارہ سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے، پریزنٹیشن دینی ہے پریپریشن کر کے، اور دوبارہ سے آپ نے نئے طریقوں پر اپلائی کرنا ہے تاکہ مطلوبہ ہدف حاصل کر سکے، اور آخر بار ریکیپچولیشن کرنی ہے کہ آپ نے بچوں کو دوبارہ سے دہرائی کرا دینی کہ ابھی ہم نے یہ کیا ہے، یہ سیکھا ہے اور یہ سیکھا ہے۔ یہ کویسچن میں نے ایکسٹرا سے ایڈ کیا، امپورٹنٹ کویسچن ہے، اکثر اس طرح کے مضامین میں آ جاتا ہے۔ ایکسپلین 5E ماڈل ان ڈیٹیل، لرننگ میں 5E ماڈل کیا ہے، یعنی 5 لفظ جو ای سے شروع ہوتے ہیں، یہ کیا ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کریں۔ سب سے پہلا ای ماڈل میں لفظ آتا ہے انگیج۔ انگیج کا مطلب ہے ٹیچر نے بچوں کو ایکٹیویٹیز کرانی ہے، انگیج کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کام بچوں سے لینا ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو انوالو کرنا ہے، آپ نے نئے نئے آئیڈیاز لینے، کویسچننگ کر کے، ٹھیک ہے جی، ایکسپلور کرنی ہے۔ اب ایکسپلور آپ اسکول میں مختلف ایکٹیویٹیز کرا کر بھی کر سکتے ہیں، فیلڈ ٹرپ بھی کرائیں بچوں کو، ٹھیک ہے جی، باہر چلے جائیں۔ پھر آتا ہے ایکسپلین، ٹھیک ہے جی، آپ نے بچوں کو ایک کنسیپٹ دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا آپ نے ہنٹ دیا، بچوں کو کہیں کہ اس کو ایکسپلین کریں۔ پھر اس کے بعد ایلیبریٹ، بچوں سے جتنی بھی رائے آ چکی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کسی بچے کو پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں تو 3 + 3 کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، جن کو 2 + 2 کا پتہ ہوگا وہ رائے دیں گے جی اتنے جمع اتنے کریں تو 5 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا نا ان کو بھی ہنٹ مل جاتا ہے، اور جن کو پتہ ہوتا ہے ان کا کانسیپٹ تو اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ساری کلاس سے اوپینین لینے کے بعد اینڈ پر ٹیچر پھر بتاتا ہے کہ جی ہاں یہ والا طریقہ صحیح ہے، 2 + 3 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آخر پر ایویلویشن کرتے ہیں کہ اب ہم نے جو بچوں کو کانسیپٹ سکھایا ہے، یہ 5واں ای ہے بیسیکلی ایویلویشن، اس کانسیپٹ کے ذریعے اتنے % بچوں کو ہمارا یہ سوال سمجھ آ گیا ہے، اتنے % بچوں کو تو پہلے سے ہی کانسیپٹ کا پتہ تھا، اور اتنے % بچے ایسے جو 0 تھے اور اب وہ 50% پر آ گئے۔ تو یہ 5E ماڈل ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ایکسپلین اسٹریٹجیز اینڈ میتھڈز فار سائنس ٹیچنگ، یہ کویسچن بھی ایزی ہے۔ عام جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں سبق پڑھانے کے لیے، آپ نے وہی اسٹریٹجیز لکھنی ہے کہ سائنس کی ٹیچنگ میں آپ نے یہ اسٹریٹجیز اپنانی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ لیکچر میتھڈ ہوتا ہے۔ اب بی ایڈ لیول پر مجھے اتنا ڈیٹیل سے اس سوال کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر بھی ایک بار میتھڈ سارے پڑھ دیتا ہوں۔ ہینڈ آن ایکٹیویٹیز، آپ نے ایکٹیویٹیز کروانی ہے، جیسے میں نے ابھی پروناؤن سکھانے کے لیے بچوں کو پرچیاں دی تھی، ٹھیک ہے جی، آپ بھی ان کو گیجٹ دے کے ان سے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں۔ پروجیکٹ دے دے بچوں کو، پیئر لیڈ ٹیم، یعنی آپ 2 بچوں کی گروپس بنا دیں اسٹوڈنٹس کے یا 4 کے، تو پھر ان سے آپ کام کرائیں۔ فلپڈ لرننگ، یعنی آپ نے فوکس اسٹوڈنٹس پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایک اسٹوڈنٹ سے کبھی دوسرے اسٹوڈنٹ سے آپ نے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے۔ ڈفرینشیشن، یعنی سوال ہے کہ 2 چیزوں میں فرق کرنا ہے تو آپ فرق کرائیں بچوں سے۔ فار ایگزامپل ایک پیلا رنگ سامنے رکھ دیں اور ایک نیلا رکھ دیں، تو آپ ان سے پوچھیں جی کہ دونوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی، کلر ڈسکریمنیشن ان سے کروائیں۔ اچھا جی، اٹس اپ ٹو یو، آپ بچوں کو کہیں جی کہ ہم کام کرنے لگے ہیں تو کون سا سبق پڑھیں، جیسے کہ میں میتھ بھی لیتا ہوں، اردو بھی لیتا ہوں بچوں کی، اور اسلامیات بھی پڑھاتا ہوں اور انگلش بھی پڑھاتا ہوں۔ ایک ہی کلاس کے 4 سبجیکٹ ہیں میرے پاس، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی بیٹا جی، ہاں جی پہلے کون سا مضمون پڑھیں۔ تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں
ہمیں انگلش کا یاد نہیں ہے، چلو پہلے کہتے ہیں کہ اردو کا کر لیتے ہیں، تو پھر ہم پہلے اردو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کام کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں ان کو تھوڑا سا وہ ریلیکسیشن مل جاتا ہے، بریک کے بعد پیریڈ ہوتا ہے انگلش کا، تو وہ اتنی دیر میں انگلش کا کام کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح اٹس اپ ٹو یو، ہاں جی آج ہم نے کیا پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھیں آپ بتائیں، لیکن ہر بار ایسا ہی نہیں کرنا، بچے بہت زیادہ پھر فری ہو جائیں گے اور پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ تو بس ایسے ہی سے ایویں سے ٹیچر ہیں۔ فردر انریچمنٹ آئیڈیاز، یعنی جو بھی آپ کنسیپٹ پڑھا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں اس کے بارے میں جتنی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں دیں۔ باقی کچھ مجھے اسٹریٹجیز لکھی ہیں، آلموسٹ سیم ہے، ویری ایزی، آپ ان کو پڑھ لیجیے گا۔ کویسچن نمبر 8، گیو اے ڈیٹیل ڈسکرپشن آف انسٹرکشنل ایڈز، بچوں کو پڑھانے کے لیے جو بھی آپ امدادی ایڈز استعمال کرتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کیجیے۔ اور سب سے پہلے دیکھیے کہ ان ایڈز کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ دیز آر یوز فار بیٹر اینڈ افیکٹو لرننگ، آپ بیٹر اینڈ افیکٹو لرننگ کو ایکسپلین اگر کرنا چاہیں تو یقین کریں 6 صفحے آپ نیڈ اینڈ امپورٹنس پر لکھ سکتے ہیں، اگر مجھے کہا جائے تو ایزی ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ جی جب بھی آپ نے تدریسی نظام کو مؤثر بنانا ہے، جب بھی آپ نے تدریسی نظام کو بہتر بنانا ہے تو انسٹرکشنل ایڈز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے آپ بچوں کو صرف زبانی پڑھا رہے ہیں تو وہ اتنا جلدی نہیں سیکھیں گے، انٹرسٹ نہیں لیں گے، آپ وہی چیز ٹیبلٹ پر، ٹی وی پر یا پھر گرافکس کی صورت میں پڑھائیں تو وہ جلدی سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب کون کون سی وہ ایڈز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ٹیکسٹ بک، کمپیوٹر، لیبارٹری، ایکچول آبجیکٹس، آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ دنیا گول ہے تو آپ ان کے سامنے ایکچول گلوب لے کر آج انہوں نے بتائیں کہ دنیا گول ہے، فلیش کارڈ لے آئیں، سلائڈز لے آئیں، چارٹس، پکچرز، میپس، بلٹن بورڈز کی قسمیں، آڈیو سنوائیں، ویڈیو سنوائیں، آڈیو اور ویڈیو دونوں سنوائیں، کیسٹیں لے آئیں، مائکرو فون کے ذریعے، یعنی یہ وہ سارے گیجٹس، وہ ساری ایڈز لکھی ہوئی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ بچوں کو بہتر انداز سے پڑھا سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9 از ایکسپلین بیسک کمپوننٹس آف پلاننگ آف سائنس ٹیچنگ، سائنس ٹیچنگ پڑھاتے ہوئے آپ نے پلاننگ کرنی ہے تو کن کن جگہوں پر آپ نے پلاننگ کرنی ہے، وہ مراحل، وہ جگہیں بتائیے۔ یونٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے، لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے، اور لیسن سٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بیسک کمپوننٹس آف پلاننگ آف سائنس ٹیچنگ، سائنس ٹیچنگ کرتے وقت جو پلاننگ کی اہم خد و خال ہیں، اہم پوائنٹس ہیں، وہی ہیں۔ اوور آل پلاننگ آف دا کورس، سب سے پہلے آپ نے سائنس پڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کورس کے بارے میں اوور آل پلاننگ کرنی، یعنی سال پورا ہے 12 مہینے فار ایگزامپل، تو سب ایک مضمون میں جناب کتنے ہیں یونٹ، کتنے 18 ہیں، تو ہم نے کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے ان یونٹس کو کہ ہم 12 مہینوں میں کورس بھی کور کر لیں، ہماری ریویژن بھی ہو جائے اور بچوں کی پریپریشن بھی ہو جائے، تو یہ اوور آل آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ پھر آپ کے سامنے جتنا بھی کورس ہے آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ سبق چھوٹے ہوتے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں کہ ذرا چھوٹے سبق پہلے پڑھ لیتے ہیں، لینتھی سبق آخر میں پڑھ لیں گے، تو یہ آرگنائزیشن آپ نے کرنی ہے اپنے ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے۔ امپلیمنٹیشن آف دا کورس ٹارک، وہ جو بھی کورس آپ پڑھائیں گے اس کورس کے اختتام پر جو بھی آپ کے ہیں نا مقاصد، آپ نے ان مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ خود سے کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سبق پہلے نمبر پر ہے آپ وہی پڑھائیں، آپ 8ویں نمبر والا سبق پہلے نمبر پر بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ نے کورس ختم کرنا ہے تو آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اپنی پلاننگ پر، اور کورس کو کیسے آپ نے کور کرنا ہے یہ بھی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور آخر پر آپ نے جو ساری یہ پلاننگ بنا لی ہے نا کہ میں نے پہلا سبق پہلا سبق 3 نمبر پہ پڑھانا ہے، تیسرا سبق 5ویں نمبر پر پڑھانا ہے، تو پھر آپ نے اس پلاننگ کو جو اپنے پیج پر بنا لی ہے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ جو میں نے سارے سٹیپس لکھ لیے ہیں کیا یہ فروٹفل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو سائنس ٹیچنگ یا ویسے نارمل بھی ٹیچنگ آپ کر رہے ہو نا تو آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے اس پلاننگ کے یہ 4 بنیادی پوائنٹس ہیں، ان کو آپ مزید الیبریٹ کرنا چاہیں تو اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ آپ بات کرتے ہیں یونٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے۔ یونٹ پلاننگ یعنی جو سبق ہے آپ نے اس کو کیسے پڑھانا ہے، اگر انگلش کا سبق ہے کتنے دنوں میں آپ نے ٹرانسلیشن کرانی ہے، ٹھیک ہے جی، کمپریہنشن ختم کرانی ہے، ایکسرسائز اگر بڑی ہے تو کتنے دنوں میں آپ نے ختم کرنی ہے۔ اگر آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے میں ہم نے 3 سبق ختم کرنے ہیں تو سبق اتنا بڑا ہے اور بچے اتنے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تو ہو سکتا ہے آپ بڑی مشکل سے 2 سبق ختم کر پائیں پوری ایکسرسائزز وغیرہ کے ساتھ، ٹیسٹ بھی لینے ہیں آپ نے اور ان سے ایچ ورک سی ورک بھی کرانا ہے اور پڑھانا بھی ہے، ان کی ریڈنگ بھی بہتر کرانی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یونٹ کے حوالے سے پلاننگ کرنی ہے، کب کب ٹیسٹ لینا ہے، کون کون سے سوالات کا ٹیسٹ لینا ہے اور کتنی ریڈنگ کرانی ہے، یہ آپ نے ہر یونٹ کے حوالے سے پلاننگ کرنی ہے۔
दूसरे नंबर पे लेसन। अब यूनिट में जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं, आपने उसकी मेन ज़ाहिर सी बात है थीम सेलेक्ट करनी है। जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आपने कैसे पढ़ाना है और उसका मकसद क्या है वो भी बच्चों को बताना है। जैसे हम नमाज के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, सबक का नाम है ईमानियात व इबादात। अब ईमानियात व इबादात में जो पहला लेसन आ रहा है वो है नमाज। अब नमाज के बारे में जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम साथ साथ उनको बताएंगे कि इस नमाज का मकसद क्या है, बहसीत मुसलमान हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, ठीक है जी। और फिर इसके हवाले से कि क्यों हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये बातें बतानी है। और इस नमाज के हवाले से आपने मुख्तलिफ़ तरीके आजमाने हैं। पहले आपने ज़ुबानी कलामी बच्चों को समझाना है, फिर आपने हाथ बांध कर रुकू में जाकर ख़ुद इम्प्लीमेंट करना है। फिर बच्चों को आप कहें जनाब कि अब ये सारा तरीक़ाकार आप करें, इस तरह से उनको समझाएं। और प्रिपेयर आ सेट ऑफ लेसन नोट, जो भी आपने लेसन पढ़ाना है आपने उसके हवाले से नोट्स बना लेने हैं, लाजमी लाजमी लाजमी। लेसन स्ट्रक्चर और लेसन प्लानिंग ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल समझ ले कि सेम है। इन्हीं पॉइंट्स को आप उनमें भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट की क्या खसूसियात होती हैं, बयान कीजिए। आल्सो हाईलाइट द मोड्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के कौन कौन से तरीके हैं। असेसमेंट का बेसिकली मतलब होता है जजमेंट। आपने बच्चों की परफॉर्मेंस को, किसी बंदे की परफॉर्मेंस को जज करना है तो कैसे जज करेंगे। सबसे पहला तरीका है जज करने का रिटन टेस्ट आप लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा तरीका है ओरल, आप ज़ुबानी टेस्ट लेंगे। और तीसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। तो आपके सामने सारा कच्चा चटा आ जाएगा कि बच्चा किस लेवल पर है। अब एक आप समझ लें कि रिटन की सूरत में आप बच्चे से असेसमेंट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो उस रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उसकी खसूसियात होनी चाहिए, बहुत सारी हैं। सबसे पहला है जी कि एक अच्छा टेस्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारी महारत की ज़रूरत है, ठीक है। अब उन महारतों में सबसे पहली महारत क्या होनी चाहिए, डिटरमाइनिंग द पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग। सबसे पहले तो आपने देखना है कि टेस्ट का मकसद क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टेस्ट बनाना है। फिर आपने टेस्ट में क्या क्या ख़ास बातें, ख़ास पॉइंट होने चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज है, समझ लें जमा मनफी ज़रब तकसीम वाले सवालों की एक्सरसाइज है। तो आपने उनमें से चूज़ करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने देने हैं और कौन कौन से जमा का देना है, मनफी का देना है, ज़रब का देना है, तकसीम का देना है। जो टेस्ट हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमारा फोकस कौन से कॉन्सेप्ट पर है। फिर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट आइटम, यानी आपने टेस्ट कहाँ पर लेना है, टैबलेट पर लेना है, पेजेस पर लेना है, किस तरह से लेना है। प्रिपेयरिंग रेलेवेंट टेस्ट आइटम, जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं, आप जो भी आप बच्चों को आइटम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैथ का पेपर है तो आप इंग्लिश का पेपर उनको दे दें कि इंग्लिश की 4 लाइनों वाले पेज पर आप मैथ के सवाल हल करें। तो ये रेलेवेंट तो नहीं है ना जी, ठीक है। तो आपने शीट भी वही देनी है कि जो मैथ से रिलेटेड हो। नेक्स्ट असेंबलिंग द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग टेस्ट चेक करना और निगरानी करना। असेंबलिंग द टेस्ट, उनको इकट्ठा करना, तरतीब देना। अप्रेजिंग द टेस्ट, वही मार्क शार्ट देना। यूजिंग द टेस्ट स्कोर गोल, टेस्ट से हासिल होने वाले नतीज को इस्तेमाल करके आपने देखना है कि जो हमारा गोल था, टेस्ट लेने का जो मकसद था, वो क्या अचीव हो चुका है या नहीं, बच्चों को समझ आ चुकी है या नहीं। इम्प्रूव लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, यानी गोल ये था कि बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव हो, सीखने का अमल बेहतर हो। तो क्या ये काम हुआ है या नहीं है। गुड टेस्ट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। गुड टेस्ट में ये वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्टिव बेस्डनेस होनी चाहिए, वही बात है, टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पे कॉम्प्रिहेंसिवनेस लिखा हुआ है, लेकिन ये तब लिखा हुआ है जब आपने वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उनकी बात करें। तो वैलिडिटी, जो भी आप टेस्ट बना रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, यानी तीसरी क्लास के बच्चों के लिए आप टेस्ट बना रहे हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वो 5वीं क्लास वालों बच्चों का आ जाए और तीसरी क्लास वाले बच्चों को आए ही ना, ठीक है। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ये टेस्ट आपने बनाया है वो रिलायबल है, यानी वही बात है 5वीं क्लास के बच्चों से टेस्ट आप ले रहे हैं तो आप उनसे दूसरी क्लास वाला टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये अगर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा और बच्चों की जो जानत है वो मयार चेक नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी, यूटिलिटी, सिंप्लिसिटी, स्कोरेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। एनी हाउ हमने अपने 10 के 10 सवालात मुकम्मल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि आपको इस बुक की भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर फिर भी कोई मसला परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट, आई कैन प्रोवाइड यू द स्लाइड्स एंड एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई कुड। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते यही इल्तमास है कि काइंडली do subscribe the channel and hit the bell icon. We will meet inshallah in the next video. Till then, take care. Allah Nigban, Pakistan Zindabad.